आदाब, आवाज़ द वॉइस के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका खैर मकदम है। आज के हमारे स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं हबीब बिलाल, जो कि इस्लामिक स्टडीज़ में महारत रखते हैं, एक रिसर्च स्कॉलर हैं। आपका बहुत बहुत खुशामदीद है। हबीब बिलाल, आपसे जानना चाहूँगा कि आज के दौर में रिलीजन को लेके लोग इंटॉलरेंस का शिकार हुए हैं। क्या रिलीजन सोसाइटी के लिए सोर्स ऑफ डिस्कॉर्ड है या सोर्स ऑफ पीस है? जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आपने मुझे स्पेशल ब्रॉडकास्ट के अंदर दावत दी। देखें, जहाँ तक रिलीजन की अगर बात की जाए, मैं एक तालिब इल्म हूँ, स्टूडेंट हूँ रिलीजियस स्टडीज़ का काफ़ी टाइम से। और जो मैंने समझा है कि रिलीजन बेसिकली एक मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से लोग रिलीजन को लेके इंटॉलरेंस का शिकार हैं। रिलीजन कभी भी जो है ना वो इंटॉलरेंस के लिए या डिस्कॉर्ड के लिए वजूद में नहीं आया था। रिलीजन इन चीज़ों से हटा के इंसान को पीस की तरफ ले जाने के लिए वजूद में आया था। बीइंग एज अ स्टूडेंट ऑफ इस्लाम, मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लाम का जो अपना मतलब है, मीनिंग है वर्ड इस्लाम का, उसका इटसेल्फ मीनिंग है पीस। अब खुद सोचें कि आप जहाँ पे हमारा मज़हब ये कहता है कि जब आप एक दूसरे से मिलो तो उसको पीस की दुआ दो, अस्सलाम वालेकुम का मतलब है कि आपके ऊपर पीस होना चाहिए। अल्लाह ताला का, गॉड अलमाइटी का जो नाम है वो सलाम है। सलाम मतलब पीस, बिल्कुल, द वन हु गिव्स पीस, द वन हु बेस्टोज द पीस। सो अनफॉर्चुनेटली इस दौर में लोगों ने रिलीजन को बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड किया है और रिलीजन को बगैर समझे हुए जो अडॉप्ट कर रखा है, उसकी वजह से मिस इंटरप्रिटेशंस करते हैं लोग रिलीजन की। अब जहाँ तक मेरा मानना है कि रिलीजन एक पर्सनल बोलते हैं ना, एक कनेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द गॉड है। ठीक है, आप उससे क्या सीखते हैं, आप अपने अंदर कौन सी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करते हैं, कौन सी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करते हैं, और फिर उसके ज़रिए जब आप डेवलप हो जाते हैं, इंटेलेक्चुअली साउंड होते हैं, फिर उसका इम्पैक्ट जो है वो सोसाइटी के अंदर नजर आता है। आप सोसाइटी को भी वैसे डेवलप करते हैं। आप खुद सोचें कि जहाँ पर जो रिलीजन ये कहता है कि आपने जानवरों के हकूक़ का भी ख्याल करना है, जो रिलीजन ये कहता है कि आप इस तरह से चलें कि कोई चींटी आपके पाँव के नीचे नहीं आनी चाहिए, तो वो रिलीजन सोसाइटी में डिस्कॉर्ड कैसे ला सकता है? लिहाजा मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि रिलीजन हमेशा पीस के लिए था। ठीक है, रिलीजन पीस एस्टेब्लिशमेंट के लिए था, पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए था। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक और मिसाल दे दूँ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहली एक इस्लामिक स्टेट के तौर पे एक स्टेट को वजूद बख्शा, वो मदीना मुनव्वरा के नाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ स्टेट कायम की। उस स्टेट का आज तक का कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, जिसे मीसाक मदीना कहा जाता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना। उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना के आप आर्टिकल्स पढ़ें, उन आर्टिकल्स के अंदर क्लियरली मेंशन है कि यहाँ पर इस कम्युनिटी में ज्यूज भी इसका पार्ट है, क्रिश्चियंस भी इसका पार्ट है, मुस्लिम्स भी इसका पार्ट है, और सब कलेक्टिवली जो है वो एक कम्युनिटी जो है उसको वजूद बख्शते हैं। सो हाउ इट्स पॉसिबल कि जिस मतलब एक प्रॉफिट खुद एक चीज़ को एस्टेब्लिश कर रहा है, एक मल्टी रिलीजियस स्टेट को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, एक मल्टी कल्चरल स्टेट को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, और वहाँ पर एक दूसरे का भाई बना रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन को हमें समझने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम जो है वो लोगों को जो है वो तशद्दुद का शिकार करें, लोगों के ऊपर जो है वो जबरन रिलीजन को थोपें। तो जब तक एक बंदा खुद रिलीजन को समझ के अडॉप्ट नहीं करता, तब तक फिर इसी तरह की मिस इंटरप्रिटेशंस रहेंगी कि लोग एक दूसरे को हेट करेंगे, लोग एक दूसरे को रिलीजन के नाम पे मारेंगे, अल्टीमेटली सोसाइटी में डिस्कॉर्ड होगा। सोशल मीडिया का दौर है और लोग ज़्यादातर कंटेंट जो है सोशल मीडिया के थ्रू ही कंज्यूम करते हैं। कोई भी चीज़ सीखना हो, आज यूट्यूब को सर्च करते हैं तो वहाँ भी कई सारे लोग हैं जो इस्लाम पढ़ाते हैं, इस्लाम पेश करते हैं, और कई एक लोग देखने में आया है कि वो गलत तरीके से इस्लाम को पेश करते हैं। आप हमें बताएं कि इस्लाम को समझने का सही मीडियम क्या है, सही तरीका क्या है? देखें, सोशल मीडिया मतलब ये इंटरनेट जो एक इन्वेंशन है, और ये बहुत सी चीज़ों में हमें फ़ायदेमंद है। हम इसके ज़रिए बहुत से अच्छे काम भी कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इसके बहुत सारे लूप होल्स हैं, इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। जैसे कि आपने मेंशन किया कि
ریلیجن کو لے کے بہت زیادہ مس انٹرپریٹیشن سوشل میڈیا پہ ہے، جس کو بات نہیں کرنی چاہیے ریلیجن پہ وہی بات کر رہا ہے، اور غلط طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ ٹیچ کر رہے ہیں ریلیجن کو، لوگوں کو جو ہے وہ مس گائڈ کر رہے ہیں، لوگوں کو جو ہے ایکسٹریمزم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ریڈیکلزم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اٹس ٹرو، یہ سچ ہے. تو کوشچن آپ کا یہ ہے کہ اس سے بچا کیسے جائے، طریقہ کیا ہے صحیح اسلام سمجھنے کا یا کوئی بھی ریلیجن سمجھنے کا. میں جنرلی بولتا ہوں، دیکھیں صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ براہ راست خود سمجھیں، ٹھیک ہے. جب آپ کے پاس بیسک انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجن ہوگی، ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ اسلام کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو کرائٹیریا اور وہ جو فاؤنڈیشن آپ کو اسلام دیتا ہے، قرآن دیتا ہے، جب آپ کے پاس وہ فاؤنڈیشن اور وہ کرائٹیریا ہوگا نا، تو پھر اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ آپ کے سامنے کون کیا بیان کر رہا ہے، آٹومیٹکلی چیزیں فلٹر ہو جائیں گی. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. فار ایگزامپل آپ قرآن اسٹڈی کرتے ہیں، اس لینگویج میں اسٹڈی کرتے ہیں جو آپ کی بھی اپنی لینگویج ہے، جس میں آپ کو سمجھ میں آتا ہے. آپ انگلش میں سمجھتے ہیں، ہندی میں سمجھتے ہیں، اردو میں سمجھتے ہیں، سنسکرت میں سمجھتے ہیں، عربک میں سمجھتے ہیں. آپ ویسٹ میں چلے جائیں، کتنے سارے اسکالرز ہیں جو قرآن کی ٹرانسلیشن، انگلش ٹرانسلیشن پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور نہ صرف خود مسلمان ہوئے، پھر انہوں نے کتنے سارے لوگوں کو اسلام کے اندر داخل کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کو وہ چیز اپنی لینگویج میں سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے. سو بیسٹ وے جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ قرآن کی اسٹڈی کریں. قرآن از دا بیسک اینڈ فنڈامنٹل بک آف انڈرسٹینڈنگ اسلام. ہم یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں بتا رہا ہے کہ اسلام کیا چیز ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. تو جب آپ قرآن سے ایک فاؤنڈیشن لے لیں گے نا اسلام کو سمجھنے کی، تو وہ ایک کرائٹیریا بن جائے گا، ایک چشمہ بن جائے گا آپ کے لیے، ایک چشمہ بن کا کام کرے گا. پھر آپ سوشل میڈیا پہ کسی کو سنیں یا آپ کسی کی کتاب پڑھیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ چشمہ آپ کو مل گیا نا قرآن کا. تو آٹومیٹکلی جو اس کرائٹیریا میں فٹنگ چیز آئے گی آپ اسے اڈاپٹ کر لیں گے، جو اس میں فٹ نہیں آئے گی آپ اسے چھوڑ دیں گے. سو میرا ماننا یہ ہے کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے بیسک انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کا جو میسج ہے وہ سمجھنا ضروری ہے، اور اس کے ذریعے پھر آپ کو اسلام سمجھ میں آ جائے گا، اور تبھی پھر ان چیزوں کو سے آپ یعنی کہ بچ سکتے ہیں. سوشل میڈیا پہ جو فتنہ ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی کچھ بھی بیان کر رہا ہے، مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر رہا ہے، تو اس سے آپ بچ سکتے ہیں. دیکھیے آپ خود بھی یوتھ ہے ماشاء اللہ، اور یوتھ کو کارگر بنانا اسلامک وے میں، آپ اسکالر ہیں، اسلامک وے میں نہیں، ریلیجیس وے میں، کس طرح سے کیا سجیشن رہے گی آپ؟ دیکھیں کیونکہ یوتھ جو ہوتا ہے بیک بون آف دا سوسائٹی. جی بالکل. دیکھیں اس وقت تو حالات بہت زیادہ بدل چکے ہیں. ٹیکنالوجی کی وجہ سے، سوشل میڈیا ڈیولپمنٹس کی وجہ سے ایک بہت بڑا ٹرانزیشنل شفٹ آ رہا ہے ہماری سوسائٹی میں. اب آپ دیکھیں یوتھ زیادہ تر کس کام میں انوالو ہے؟ یوتھ جو ہے وہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز بن رہے ہیں. کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی سنگنگ کر رہا ہے، کوئی ایکٹنگ کر رہا ہے، کوئی پرینکس کر رہا ہے. تو زیادہ تر اس میں انوالو ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ویو کریٹ کر دی گئی ہے سوشل میڈیا پہ کہ بچے اس طرف لگ گئے. بہت ہی کم آپ کو یوتھ ایسے ملیں گے جو انٹلیکچوئلزم کو پرسیو کر رہے ہیں، اکیڈمکس میں جا رہے ہیں، کم ہے. اور اگر کوئی پڑھ بھی رہے ہیں تو جسٹ وہ فار دا سیک آف گیٹنگ جابس، اس کی خاطر پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں اس طرح کا کوئی مل نہیں رہا. تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ ایجوکیشن کو، علم کو اس انٹینشن سے حاصل کریں کہ دیٹ یو ہیو ٹو ڈیولپ یور سیلف. آپ کو اپنا انٹلیکچوئل لیول ڈیولپ کرنا ہے، آپ کو اپنا ایجوکیشنل لیول ڈیولپ کرنا ہے، اور پھر بینگ ایز اے ہیومن بینگ، ایک اس پلینٹ ارتھ کے اوپر ایک ممبر، ہیومن سوسائٹی کا ایک ممبر ہونے کے ناطے آپ نے کچھ پازیٹیو کنٹریبیوٹ کرنا ہے سوسائٹی میں. ٹھیک ہے. تو آپ جو مرضی بنیں، آپ سوشل میڈیا انفلوئنسر بنیں، آپ ایکٹر بنیں، آپ سنگر بنیں، آپ ڈاکٹر، انجینئر، کچھ بھی بن رہے ہیں، بٹ یو مسٹ ریمبر دیٹ آپ کو اچھا انسان بننا ہے. ٹھیک ہے. اچھا انسان آپ کو کون بنائے گا؟ اچھا انسان آپ کو جو ایتھیکل ویلیوز ہیں، جو مورل ویلیوز ہیں، جو سوشل اور ہیومن ویلیوز ہیں، جو ریلیجن کے تھرو ملتی ہیں. دیکھیں سوشل ویلیوز، ہیومن ویلیوز، ایتھکس اور مینرز جو ہے نا، یہ فزکس پڑھنے سے تو نہیں آئیں گے، میتھس پڑھنے سے نہیں آئیں گے. وہ ان کی الگ امپورٹنس ہے، میتھس کی الگ امپورٹنس ہے، فزکس کی الگ امپورٹنس ہے. یہ چیزیں آتی ہیں ریلیجن سے. تو ریلیجن کو اس طرح پرسیو کریں، ریلیجن کو ڈنڈے مارنے کے لیے استعمال نہ کریں، ریلیجن کو دنگے کرنے کے لیے استعمال نہ کریں، ریلیجن کو دوسرے کا گھر توڑنے کے لیے استعمال نہ کریں. ریلیجن کو اپنی سوچ کو ڈیولپ کرنے کے لیے استعمال کریں کہ یو ہیو ٹو بی اے بیٹر ہیومن بینگ. آپ کو ایک اچھا انسان بننا ہے اور آپ کو لوگوں کو بھی اچھا بنانا ہے. سو یوتھ کے لیے صرف اتنا میسج ہے کہ ریلیجن کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ ایک اچھا انسان بن سکیں، اور کل کو جب آپ کسی اچھے کیا بولتے ہیں مقام پہ ہوں، کسی اچھے اسٹیٹس پہ ہوں، تو آپ کے ذریعے جو ہے کمیونٹی کو، سوسائٹی کو کوئی فائدہ پہنچے، نہ کہ اس کو نقصان پہنچے. تو
تو اس لیے یوتھ کو چاہیے کہ وہ ریلیجن کو براہ راست سمجھے, اچھے اسکالرس سے سمجھے, اور اس ڈائمینشن کو اڈاپٹ کرے جو ایکسٹریمزم سے ہٹ کے ہو, ٹھیک ہے, جو ریڈیکلزم سے ہٹ کے ہو, ٹھیک ہے, جس کے اندر ماڈریشن ہو, جس کی جو پیس کی طرف لے کے جاتی ہو سوسائٹی کو, ٹھیک ہے, جو امن اور شانتی کی طرف لے کے جاتی ہو, ٹھیک ہے نا, جو پیسفل کو ایگزسٹنس کی بات کرتی ہو, اس ڈائمینشن کو سمجھیں. ہر ریلیجن کی, چاہے کوئی ہندو ہے, مسلم ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, ٹھیک ہے نا, ہر جگہ ایکسٹریمزم موجود ہے. آپ دیکھیں مسلمس کے اندر بھی بہت سی ایسے آپ کو گروپس ملیں گے جو ایکسٹریمزم کی بات کرتے ہیں, ہندوز کے اندر بھی ایسے گروپس ملیں گے جو ایکسٹریمزم کی بات کرتے ہیں. تو جسٹ اوائڈ دیز ایکسٹریمسٹ بولتے نا لابی, اس کو اوائڈ کریں, اس ایکسٹریمسٹ گروپ کو اوائڈ کریں, اس ڈائمینشن کو اوائڈ کریں. بی ماڈریٹ, بی اے گڈ ہیومن بینگ, بی اے گڈ ممبر آف دا سوسائٹی. یہ میرا یوتھ کے لیے میسج. حبیب بلال, آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ ایک ریسرچ اسکالر ہیں اور آپ کا جو اسپیشلائزیشن ہے وہ ہم نے سنا کہ فرقہ پرستی جو ہے, جی میں اس پہ کام کر رہا ہوں. اس پہ آپ کام کر رہے ہیں اور آج کے ماڈرن ٹائم میں زیادہ بڑھ رہا ہے. جی جی, کیا لگ رہا ہے آپ کو, کس طرح سے اس کو بھی کرو کر سکتے ہیں؟ ہاں دیکھیں, اس کو کرو کرنے کا ہمیں جو سولوشن ہے وہ آلریڈی مینشنڈ ہے ہماری بکس کے اندر. آلمائٹی گاڈ نے, اللہ تعالیٰ نے ہیومن بینگ کو بنایا اور اس پلینٹ ارتھ پر بھیجا. ایک ریلیجن اس کے لیے ڈیفائن کیا. اب ریلیجن کیا چیز ہے؟ ریلیجن اس پیٹرن آف لائف کو کہتے ہیں جو آپ اس پلینٹ ارتھ کے اوپر رہتے ہوئے اڈاپٹ کریں گے اور جو آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف, اچھائی کی طرف لے کے جائے گا. کچھ اچھے کام کرنے ہیں, برے کام چھوڑنے ہیں, اچھے بلیفس رکھنے ہیں, برے بلیفس چھوڑنے ہیں, اچھی عادتوں کو اڈاپٹ کرنا ہے, اور اس طرح سے آپ ایک سوسائٹی کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے. اس ریلیجن کو ہم ایز پر مائی بلیف, ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ اینڈ ایز پر دا ٹیچنگ آف دا ہولی قرآن, حضرت آدم علیہ السلام واز دا فرسٹ ہیومن بینگ. ان کے ذریعے یہی ریلیجن آگے چلا, نیکسٹ جنریشن میں, پھر نیکسٹ جنریشن میں, پھر نیکسٹ جنریشن میں. کچھ بیسک فنڈامنٹلس تھے, کچھ بیسک بلیفس تھے, وہ ایک کے بعد ایک جنریشن میں آگے بڑھتے رہے. جب ان کے اندر کرپشن آتی تھی تو پھر ایک اور پروفٹ جو ہے انہی کے اندر پیدا ہوتا تھا, وہ ان کو دوبارہ سے اسی لائن پہ لاتا تھا. سو it happened so many times. According to our belief 1,24,000 نبی آئے, یعنی کہ 1,24,000 مرتبہ یہ ہوا کام, ریوائول آف دا سیم ریلیجن, ریوائول آف دا سیم پیٹرن. اسی لیے قرآن میں آتا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا, اے نبی ان سے کہو تم پر کوئی نئی چیز نہیں آئی, تم پر وہی کچھ نازل ہوا ہے جو تم سے پہلے عیسیٰ پہ ہوا, موسیٰ پہ ہوا, ابراہیم پہ ہوا, ان سب پہ ہوا. سو اٹ از دا اوریجنل ون ریلیجن, ٹھیک ہے. اب جب کرپشن خراب کر دیتی تھی وہ الگ سے گروپ بن جاتا تھا, ٹھیک ہے, ان کے اندر سیکٹیرنزم آ جاتا تھا. دس از دا پرابلم. قرآن اس بات کو ایڈریس کرتا ہے, ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی اس وقت ہم مسلمانوں کی خود کی کنڈیشن بہت خراب ہے. وی ہیو سو مینی سیکٹس ہمارے اندر, شیعہ, سنی, وہابی, بریلوی, دیوبندی, دس دیٹ ہے نا, ان کے اندر پھر فردر. اور میں نے کیا نوٹس کیا, جو بھی ان کے اسپیکرز ہیں, ہاں جی, ہاں جی, وہ زیادہ تر فرقہ پرستی پہ ہی بات کریں گے. یہ مطلب کوئی میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ جو ڈومیسٹک وائلنس پہ بات کرے, کوئی میں نے ایسا نہیں دیکھا جو یوتھ کو صحیح راستہ دکھانے کی بات کرے. مطلب انہی چیزوں کو یہ فالو کرتے ہیں. اس پہ کیوں اتنا زیادہ فوکس کرتے ہیں؟ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ چیز پروفیشن بن جاتی ہے نا, کوئی بھی چیز جب پروفیشن ہو جاتی ہے تو اس کے اندر پروفیشنل کمپٹیشن آ جاتا ہے, پروفیشنل جیلسی آ جاتی ہے. اب جب پروفیشن بن گیا, وہ اپنے پیٹ سے جڑ گیا, تو آپ کو ایسے ٹاپکس اچھالنے ہیں مارکیٹ کے اندر تاکہ وہ چلتا رہے اور آپ کا کام چلتا رہے. دس از دا اونلی ریزن میں سمجھتا ہوں. باقی سیکٹیرینزم کی حقیقت کوئی نہیں ہے. قرآن واضح طور پہ سیکٹ بنانے سے منع کرتا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا, کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے فرقے بنائے. یہ سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا جبکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھی. پھر قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو. پھر قرآن کہتا ہے إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا, کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور گروہ بن کے لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ, رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے اے نبی تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں. سو دیر آر سو مینی ورسز ان ہولی قرآن, بہت ساری ورسز ہیں کہ جو ڈائریکٹلی منع کرتے ہیں. پھر بخاری کے اندر حدیث موجود ہے, آپ نے فرمایا خبردار, اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ تم فرقوں میں بن جاؤ. ایک اور حدیث ہے, فرمایا کہ
آخری زمانے میں مختلف فرقے بن جائیں گے, خبردار کسی فرقے سے مت جڑنا, بھلے اس کے لیے تمہیں جنگل میں جا کے جڑیں چبا کے کھانا پڑے اور زندہ رہنا پڑے, خبردار کسی فرقے سے مت جڑنا. تو انفارچونیٹلی مسلمانوں نے بھی, ہم لوگوں نے بھی وہی غلطی کی جو پہلے یہود نے کی, نصارہ نے کی. حضور علیہ السلام نے خود بیان کیا کہ یہود کے اندر 71 فرقے ہوئے, نصارہ کے اندر 72 فرقے ہوئے, میری امت میں 73, یعنی کہ ایک سٹیپ اور آگے جائیں گے لوگ. انفارچونیٹلی کہ جس حدیث کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے پریڈکشن بیان کر رہے ہیں وہ پروو ہو رہا ہے, پروف تو ہو رہا ہے, لیکن لوگ اس کو اپنے حق میں دلیل سمجھ رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کیونکہ پروفٹ نے کہہ دیا تھا ہمارا ہی صحیح ہے لہٰذا ہم بنائیں گے. تو پروفٹ نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم فرقے بناؤ, پروفٹ نے بتایا تھا کہ بن جائیں گے, لیکن تم فرقہ نہیں بننا, تم جماعت بننا. جماعت کہتے ہیں یونائٹڈ کمیونٹی کو, جو اکٹھا رہتی ہے, جو ایک دوسرے کا عزت کرتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اور معاملات کرتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو ہمیں جماعت بن کے رہنا ہے نا. ایک ملت واحدہ کا لفظ آیا, الا ملت واحدہ, ملت واحدہ بن کے رہنا ہے. سو سیکٹیرینزم کو کمپلیٹلی قرآن کنڈیم کرتا ہے, پروفیٹک ٹیچنگز کنڈیم کرتی ہیں, اور وہ لوگ, وہ اسکالرز, وہ خطیب جو سیکٹیرینزم کو بڑھاوا دیتے ہیں, وہ صرف اس لیے دیتے ہیں کہ ان کا کاروبار چلتا رہے, وہ فرقہ پرستی کو بڑھاتے ہیں. لہٰذا میرا مسلم یوتھ سے, پڑھے لکھے لوگوں سے یہ مطلب ایک گزارش ہے, ایک ریکویسٹ ہے کہ اسٹڈی دا ریلیجن یور سیلف. آپ خود اسٹڈی کریں ریلیجن کو, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے دین, اسلام, قرآن, حدیث منع کرتا ہے کہ تفرقے میں مت پڑھو, فرقہ واریت میں مت پڑھو, اور ایک امت بن کے رہو. ہمیں تو ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنا ہے جو دوسری قوموں کے لوگ, ہمیں یہود و نصارہ کے ساتھ بھی اچھا معاملات کرنے ہیں, ہمیں ہندوؤں کے ساتھ بھی اچھے معاملات کرنے ہیں, سکھوں کے ساتھ بھی اچھے معاملات کرنے ہیں. اکارڈنگ ٹو اوور بلیف ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. ہمارا تو بھائی اور کوئی بلیف نہیں ہے نا. قرآن تو یہ کہتا ہے نا کہ یہ سب کس کی اولاد ہے, آدم کی اولاد ہے. سو ایز پر دس بولتے نا کانسیپٹ, وی آل آر ون فیملی. ٹھیک ہے. سو ہاں, کسی کا دھرم دوسرا ہے, کسی کا فرقہ دوسرا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے جا کے مارنے لگ جاؤ اس کو. ٹھیک ہے نا. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو پتا ہے مسجدیں الگ بننے لگی ہیں, اب ایک فرقے کا دوسری مسجد میں نماز نہیں پڑھتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بدقسمتی ہے ہماری. ٹھیک ہے. لیکن الحمدللہ جہاں تک میں جانتا ہوں یوتھ اس میں سے نکل رہی ہے, خود بچے پڑھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, ان کو واضح سمجھ میں آ رہا ہے کہ فرقہ واریت یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے ہم لوگوں پر, ایک قرض ہے, اور ہمیں اس میں سے نکل کر ایک امت بننا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا تھاٹ ڈفرینٹ ہے, آپ رکھیں. آپ حنفی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں, یو کین فالو. میں شافی کو فالو کرتا ہوں, آئی کین فالو شافی اسکول آف تھاٹ. کوئی حنبلی ہے رہے, کوئی شیعہ اسکول کو مانتا ہے, کوئی سنی اسکول کو مانتا ہے. بولتے ہیں انٹرپریٹیشن کا مسئلہ نہیں ہے, انٹل اینڈ انلیس وہ انٹرپریٹیشن رہے, سیکٹ نہ بنے. سیکٹ تب بنتا ہے جب آپ ایک دوسرے کو ڈس ایسوسیٹ کر لیتے ہیں, ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کو آپ کفر سمجھیں, ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا آپ غلط سمجھیں, ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات معاملات رکھنے کو غلط سمجھیں, تب آپ سیکٹ بن جاتے ہیں. سو یہی ہے کہ سیکٹ مت بنے, آپ اپنی آئیڈیالوجیز کو فالو کریں, بٹ بی اے کمیونٹی, بی اے یونائٹڈ کمیونٹی, ایک امت بن کے رہیں. ود ان دا مسلمس بھی ایک امت بن کے رہیں, اینڈ آؤٹ سائڈ دا مسلمس بھی ایک امت بن کے رہیں. ایک ہیومن بولتے نا سوسائٹی کی طرح جیئیں. سوسائٹی کے اندر کوئی کتنا بھی آپ سے اختلاف کرتا ہے اسے کم سے کم ہیومن سمجھیں, ہے نا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی. وہ کون سی عزت ہے کہ ہم نے اس کو انسان بنایا. اسی لیے اسلام میں گالی بکنا جائز نہیں. آپ کسی کو گدھا کتا نہیں بول سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو انسان بنایا ہے اور آپ اس کو گدھا بول رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو دا منیمم رسپیکٹ بولتے ہیں جو ایک انسان کو دینی ہے آپ نے, وہ کون سی ہے؟ بینگ ایز اے ہیومن. ٹھیک ہے. آپ اس کی کوئی بات نہ مانیں, آپ اس کے مذہب سے ایگری نہیں کرتے, مت کریں. آپ اس کے تھاٹ سے ایگری نہیں کرتے, مت کریں. بٹ یو کین ناٹ بولتے ہیں ڈس ریسپیکٹ ہم. جب تک وہ انسان ہے, آپ کو اس کو انسان کے جو بنیادی حقوق ہیں بینگ ایز اے ہیومن, اس کو وائلیٹ کرنے کی اجازت نہیں. یہ تھے حبیب بلال, آپ کا بہت بہت شکریہ, اور اس طرح سے آسان بھاشا میں ہمارے ناظرین کو سمجھانا, بہت شکریہ. آواز دی وائس کے اسپیشل پوڈ کاسٹ میں ہم ایک اور نیا پوڈ کاسٹ لے کے آئیں گے. تب تک کے لیے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں.